प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल एनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्टेड वन, यानी रद्द किए हुओं का अपनाया जाना। कलाम मुकद्दस में से हम यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 18 आयत देखेंगे। इसमें कुछ यूं लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। एक और हवाला देखेंगे, लूका की इंजील उसका 6वां बाब 22 से 23 आयत। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। जी मेरे अजीजों, जैसा कि इन आयात में हमने देखा कि वो ईमानदार, वो बहन भाई जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उनको दुनिया पसंद नहीं करती, उनसे वो अदावत रखती है, उनसे दुनिया हेट करती है, उनको रिजेक्ट करती है, उनको लान तान करती है, उनका मजाक उड़ाती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया है और खुदा के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है। लेकिन ये बात दुनिया को एक आंख नहीं भाती और वो ईमानदारों के ऊपर मजाक करते हैं, उनको लान तान करते, बुरा भला कहते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उस रोज तुम खुश होना, उछलना, कूदना और खुशी मनाना, क्योंकि तुम्हारा अजर बहुत बड़ा होगा और तुम मुबारक कहलाओगे। अगर हम इस टाइटल पे गौर करें जो कि रिजेक्शन के हवाला से है, तो इस दुनिया में रहते हुए एक इंसान को बहुत सी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन के लफ्जी मायने तर्क किया जाना, रद्द किया जाना या छोड़ दिया जाने के हैं। और हम देखते हैं कि इस दुनिया में जब किसी को रद्द किया जाता है, तर्क किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, अलहदा या अलग किया जाता है, तो ऐसे इंसान के साथ दुनिया अच्छा बर्ताव नहीं दिखाती, उससे मुंह फेर लेती है और उसकी किसी भी अच्छी चीज को वो पसंद नहीं करती। चाहे वो काम जो वो इस दुनिया में रहते हुए करना चाह रहा है वो भला भी हो और वो सही भी कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसको तनकीद का निशाना और सामना करना पड़ता है और लोग उसको लान तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। और एक इंसान होते हुए वो ऐसे हालात में बहुत मुश्किल से इन हालात का सामना कर पाता है, इनके अगेंस्ट खड़ा हो पाता है और दुनिया उसको बहुत से अजीब नामों से पुकारती है। कभी लोग उसको नर्ड कहते हैं, कभी लोग उसको बोरिंग कहते हैं और कभी लोग उसको गीक कहते हैं। इन तीनों अल्फाज के मायने रद्द किए जाने के मायने को रिफ्लेक्ट करते हैं। नर्ड एक ऐसा इंसान होता है कि अगर वो कोई भी ठीक चीज भी करे तो लोग उसको फुलिश कंसिडर करते हैं, और गीक एक ऐसा इंसान होता है जो कि आम दुनिया से और लोगों से मुनफरिद नजर आता है और लोग उसको मजाक के तौर पर लेते हैं और इसी तरह उसको बोरिंग और बिल्कुल अलग थलग और रद्द किया हुआ समझते हैं। लिहाजा एक आम इंसान को इस दुनिया में रहते हुए बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसको बहुत से रद्द किए जाने के मकामात और फैसलों का सामना करना पड़ता है। एक आम इंसान रिजेक्शन को मुख्तलिफ जगहों पर फेस करता है। ये रिजेक्शन उसको उसकी वर्क प्लेस यानी कामकाज की जगह पर मिल सकती है। ये रिजेक्शन का सामना वो खानदान में कर सकता है और समाज में रहते हुए और इस सोसाइटी में उसको ऐसे बहुत से चैलेंजेस और रिजेक्शन का सामना रोजमर्रा जिंदगी में करना पड़ता है। एक आम इंसान अपनी वर्क प्लेस के ऊपर रिजेक्शन को इस सूरत में फेस करता है कि वहां उसको कम अहमियत हासिल हो और वो अगर कोई बढ़ चढ़कर कोई अच्छा काम या प्रोजेक्ट कर रहा है तो फिर भी उसको वो अहमियत नहीं मिल रही और वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही, बल्कि उसके उस काम को और उसके उस प्रोजेक्ट और उसकी उस मैनेजमेंट को सही तौर पर समझा नहीं जा रहा, बल्कि उसको रद्द किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, कॉर्नर्ड किया जा रहा है और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इसी तरह एक आम इंसान खानदान में रहते हुए
اس چیز کو فیس کرتا ہے کہ بہت سے خاندان کے افراد کسی ایک شخص یا ایک سے زیادہ افراد کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان اپنے آپ کو ریجیکٹڈ اور الگ تھلگ اور ڈفرنٹ سمجھنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح فرینڈز میں اور سوشل سرکل میں ایک عام انسان کو یہ چیز فیس کرنی پڑ سکتی ہے، اور وہاں بہت سے ایسے گروپس ہوتے ہیں جو کہ کئی افراد کو تو بہت پریفرنس دیتے ہیں، کئی دوستوں کو بہت پریفرنس ملتی ہے، بہت رسپیکٹ، مقبولیت ملتی ہے، لیکن کچھ کو کارنر کر دیا جاتا ہے۔ لوگ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، یعنی ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان سے جدا ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا ہر مقام پر ایک عام انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی انسان تو اس ریجیکشن کو بڑے پازیٹیو وے میں لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بے دل ہو جاتے ہیں، بے دلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں دکھایا جا رہا ہے، ہمیں ہی کیوں ریجیکٹ اور رد کیا جا رہا ہے، ہمیں ہی پیچھے کیوں رکھا جا رہا ہے، ہمیں ہی کیوں تفریق کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اور بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا شخص جو کہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے دوچار ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے رد کیے جانے کے مختلف عوامل کے درمیان تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ رد کیا جانا اور ریجیکشن میرٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی ریجیکشن ہو رہی ہوتی ہے یا پارشلی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر ارادتاً اور یا ارادتاً بھی اس شخص کو رد کر رہا ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل انٹینشلی ایسا کام کیا جا رہا ہے، اور وہ اس چیز میں تفریق نہیں کر پاتا کہ یہ ریجیکشن آیا انٹینشلی ہو رہی ہے یا ان انٹینشلی، ارادتاً یا غیر ارادتاً اس چیز کو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور وہ بہت سے مسائل، مشکل، پریشانیوں، سوچوں میں ڈوب جاتا ہے اور بے دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جو کہ مسلسل اس ریجیکشن کا سامنا کر رہا ہو اور اس کو ہر مقام کے اوپر ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو پھر وہ بہت سے مسائل اور پرابلمز کا ایسا شخص شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص بہت سے کمپلیکسز کے اندر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایسا شخص اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتا ہے، کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنا مقابلہ جب ایک عام انسان جو کہ بظاہر اس کی مانند ہی نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کے برعکس دوسرے شخص کو پریفرنس دی جاتی ہے اور اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بات اس کو قابل قبول نہیں ہوتی اور وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، ہر انسان سے اپنے آپ کو کمتر اور کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، انفیریئر سمجھتا ہے۔ پھر ایسا شخص ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، شدید ڈپریشن میں وہ ڈوبا رہتا ہے، اور نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو خیالات اس کو آ گھیرتے ہیں، اور ایسا شخص پھر بالکل تنہا علیحدہ ہو جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان خیالات میں ڈوبے ہوئے اس شخص کے اندر لیس کانفیڈنس ہو جاتا ہے، اس کا لیول بہت گر جاتا ہے، اس کے اندر کسی بھی چیز کو کانفیڈنٹلی کرنے کی طاقت اور سخت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے، اور ان تمام کمپلیکسز کا شکار ہو کر وہ اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے لگ جاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں ایسا شخص جو کہ رد کیا جا رہا ہے، دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اگر دنیا کو کوئی شخص پسند نہیں آ رہا تو وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، اگر دنیا کی نظر میں وہ کمتر نظر آ رہا ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، اگر ایسے شخص کی ظاہری صورت دنیا میں بسنے والے لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تو وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ نامقبول ہے، لوگوں میں اس کی شہرت اور چرچا نہیں تو لوگ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو کارنر کر سکتے ہیں، یا ایسا شخص کمزور ہے، ویک ہے، بہت سی ایسی چیزوں میں وہ ویک ہے یا دوسرے لوگوں سے پیچھے ہے، تو دنیا اس قسم کے کمپیریزنز کے ذریعے ایک بندے کو جج کرتی ہے کہ آیا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے یا اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، اور ان پیرامیٹرز کے اوپر چلتے ہوئے دنیا کے
मुख्तलिफ लोग और दुनिया में बसने वाले अफराद एक इंसान को रिजेक्ट या सिलेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। लिहाजा मेरे बहनों और भाइयों, अगर आप भी इस दुनिया में रहते हुए रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं, आपको मुख्तलिफ मकामात पर रद्द किया जा रहा है, आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको छोड़ा जा रहा है, अलग थलग किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है या जुदा किया जा रहा है, तो घबराइए ना। इसका सिर्फ एक ही हल है और वो है यीशु की राह। यीशु के पीछे हो लेने से, यीशु के पास आ जाने से आप एक्सेप्टेंस को हासिल कर सकते हैं। और एक आम इंसान होते हुए जब कोई इस रिजेक्शन का सामना करता है और उसको अपनी सोच से इसका हल नहीं मिलता, तो ऐसे इंसान को खुदा मौका देता है, मौका फराहम करता है कि वो उसके पास आए, उसके कदमों में झुक जाए। और जब वो ऐसा करता है, जब ऐसा इंसान और बहन भाई जो खुदा के पास आता है, उसके आगे अपना सारा दुख रखता है और ये रिजेक्शन का सामना जो इस दुनिया में रहते हुए उसको करना पड़ रहा है, तो फिर खुदा उसके ऊपर अपना हाथ बढ़ाता है और उसको गले लगाता है, उसको एक्सेप्ट करता है। ओनली गॉड विल एक्सेप्ट यू। और दुनिया तो एक्सेप्टेंस नहीं करती, ना अपनाती है, बल्कि धुतकारती है, रद्द करती है ऐसे शख्स को। लेकिन ऐसे शख्स को सिर्फ खुदा गले लगाता है, यीशु मसीह गले लगाता है, रूह कुदस उसको गाइडेंस देता है। तो ऐसे तमाम अशखास के पास ये मौका है कि वो इस रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदल सकते हैं। और फक्त उसकी राह सिर्फ एक ही है, वो है कि हम खुदा के पास आ जाएं, उसके बेटे के पास आ जाएं। तो फिर ये रिजेक्शन एक्सेप्टेंस में बदलने लग जाती है। खुदा उसको अपनाता है, गले से लगाता है और उसको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाता है। लिहाजा मेरे बहनों भाइयों, तमाम फिक्रों को छोड़कर, तमाम परेशानियों को छोड़कर, तमाम नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर, रद्द किए जाने के तमाम प्रॉब्लम्स को छोड़कर फक्त खुदा की तरफ ध्यान लगाना है। तो फिर ये रिजेक्शन जिसका सामना इस दुनिया में रहते हुए एक आम इंसान और भाई बहन कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेंस में बदल जाती है, खुदा की कबूलियत में बदल जाती है। खुदा ऐसे शख्स को गले से लगाता है, उठा खड़ा करता है और फिर वही दुनिया जो उसको धुतकार रही होती है, रद्द कर रही होती है, वो जब खुदा की नजर में मकबूल ठहरता है, खुदा के पास आ जाता है, तो फिर वो दुनिया ऐसे लोगों पर रश करने लग जाती है कि इस शख्स को तो हम रद्द करते थे, हम धुतकारते थे, हम पीछे करते थे, हम कॉर्नर करते थे, और अब ये शख्स दुनिया की बुलंदियों पर आ रहा है, ये कैसे हो गया। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये तो खुदा का बंदा है, खुदा का बेटा बेटी है, उसको ये शर्फ हासिल हो गया है, तो फिर खुदा उन लोगों पर, ऐसी तमाम दुनिया के अंदर पाए जाने वाले लोगों पर जाहिर कर देता है कि मेरा हाथ इस शख्स के ऊपर बढ़ गया है और अब ये ईमानदार भाई बहन मेरा है, मेरा बेटा और बेटी है, लिहाजा इसको मैंने एक्सेप्ट किया है। दुनिया तो ऐसे लोगों को रिजेक्ट करती है, पर ऐसे लोगों और ऐसे भाई बहनों और ऐसे बरगजीदों के ऊपर खुदा अपना हाथ बढ़ा देता है। वो हमेशा उनको वेलकम कहता है, उनको एक्सेप्ट करता है और उनकी ये रिजेक्शन एक्सेप्टेंस में बदल देता है। बाइबल ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जहां हर मकाम पर नबियों को, रसूलों को, खादमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनको रद्द किए जाने और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हर मौके पर मुसलसल उनको ये चीज फेस करनी पड़ी। और ऐसे ही एक वाकये को हम देखेंगे, हम यूसुफ की कहानी के ऊपर गौर करेंगे। हम देखते हैं कि जब यूसुफ बच्चा ही था तो वो भेड़ बकरियां चराता, अपने भाइयों के साथ जाया करता और उसका बाप यूसुफ से बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि वो अपने भाइयों की बुरी बातें अपने बाप को बताता और उसके भाई इस वजह से उससे नफरत करते, क्योंकि वो बुराई को ढकता नहीं, छुपाता नहीं, बल्कि बताता, अयां करता, और वो खुदा के साथ जिंदगी बसर करता था। और यूसुफ एक ड्रीमर था, वो ख्वाब देखने वाला था और उसने एक ख्वाब देखा, और जब उसने इस ख्वाब का बयां अपने खानदान में किया तो उसके भाई उससे नफरत करने लगे। उसने बताया कि कैसे एक पूला उठा हुआ है जो कि उसका पूला है और बाकी सब पूले उसको सिजदा कर रहे हैं, और फिर उसने बताया कि कैसे सूरज, चांद और 11 सितारे
اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یوسف نے جب اس خواب کو بیان کیا تو وہ سب اس سے نفرت کرنے لگ گئے۔ اس کے بھائیوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور یہ عداوت، یہ نفرت ایک شدت اختیار کر گئی، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ کیسے یوسف کو پکڑوا دیا گیا، اور پھر وہ قید خانہ میں چلا گیا، اور کیسے اس نے ان تمام مشکلات، مصیبتوں کا، ریجیکشن کا سامنا کیا، لیکن وہ ان تمام ریجیکشن، مشکلات، تنگی، مصیبتوں کے باوجود بھی خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا رہا۔ اور کیسے پھر جب اس کا وقت آ پہنچا، جب اس کو سرفراز کیے جانے کا وقت آن پہنچا، تو پھر کیسے خدا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو پستی سے، غلامی سے اور اس قید سے رہائی عطا فرما دی، اور اس کو اس ملک کا مختار بنا دیا۔ کیسے اس کے بھائی جب اس خواب کو اور اس ڈریم کو سن کر اس کے خلاف ریجیکشن اور رد عمل دے رہے تھے، اس کو دھتکار رہے تھے، اس سے نفرت، عداوت اور ہیٹ کو دکھا رہے تھے، لیکن جب وہ وقت آ پہنچا تو پھر یہ خواب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا، کیونکہ خدا کی طرف سے یہ خواب اس کو بخشا گیا تھا۔ وہ خوابوں کو دیکھنے والا اور اس کی تعبیر کو بتانے والا تھا، تو پھر اس خواب کی جب حقیقت میں ظاہر ہونے کا وقت آیا، تو پھر جب اس کے بھائیوں نے اس کو حقیقت میں سجدہ کیا، جب وہ اس ملک کا مختار بن چکا تھا، تو پھر انہوں نے یقین کیا، تو انہوں نے اس بات کو جانا کہ ہم نے تو اس کو رد کیا تھا، ہم نے تو اس کو دھتکارا تھا، اس کو ہم نے تو اس سے نفرت دکھائی تھی، لیکن وہ خواب جو اس نے دیکھا تھا وہ یقیناً سچ ہوا۔ یقیناً یہ خدا کا وہ عظیم بندہ ہے، اور خدا کا ہاتھ اس پر بڑا ہوا ہے۔ تو پھر اگر دنیا اس کو دھتکارتی ہے، اس سے عداوت رکھتی ہے، تو اس کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اس نے اپنی لا خدا سے لگا لی تھی۔ تو پھر خدا نے اس کو ایکسپٹ کیا، اس کو اپنایا، اور اس کے مقرر وقت پر اس کو سرفرازی دی۔ اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے خادموں، خدا کے برگزیدہ لوگوں اور صادقوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ان کو عداوت سہنی پڑتی ہے، ہیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دنیا ان کو پسند نہیں کرتی، دنیا ان کو دھتکارتی ہے، ان کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ ہر مقام پہ وہ چاہتی ہے ان کو نیچا دکھائے، ان کو لان تان کرے، ان کا مذاق اڑائے، تمسخر اڑائے، لیکن خدا کے خادم یسوع سے جڑے رہتے ہیں، اس سے اپنی لا لگائی رکھتے ہیں۔ جیسے یوسف نے ہر مشکل کا سامنا کیا، لیکن وہ وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر مقرر وقت پر اس نے اس سرفرازی کو اور اس ایکسیپٹنس کو حاصل کر لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح خدا کے خادم جو کہ دنیا کی نظر میں ریجیکٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتے، لیکن جب وہ خدا کے حضور آئے، ان کو وہ ایکسیپٹنس ملی، ان کو وہ اپنائیت ملی، ان کو اپنایا گیا، ان کو گلے لگایا گیا، تو پھر کیسے خدا نے ان کو سرفرازی عطا کی۔ اسی طرح ہم ایک ریئل لائف سٹوری کے اوپر غور کریں گے۔ امریکہ میں ایک خادم تھا، جب وہ بچپن میں بولا کرتا تھا تو وہ رک رک کر بولتا تھا، وہ صحیح طرح کسی بھی جملے کو اور لفظ کو پرناؤنس نہیں کر پاتا تھا اور بول نہیں پاتا تھا، جس کی وجہ سے اسکول میں اور کالج میں اس کو بہت سی مشکلات سہنی پڑی، بہت سی ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ جب وہ سٹڈیز کرتا یا کوئی بھی سپیچ کرتا یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے، دنیا اس کا مذاق اڑاتی کہ یہ رک رک کے بات کرتا ہے، اس سے صحیح طور پر بات نہیں ہو پاتی، ہکلا کر بات کرتا ہے، اور وہ بہت پریشان رہتا، بہت اس کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس اور خیالات اس کے ذہن میں آتے، اور وہ کئی بار سوچتا کہ میں اس دنیا میں کیوں ہوں، میرا وجود اس دنیا کے لیے کیوں ہے، کیونکہ لوگ تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن خدا اس پر ظاہر ہوا، خدا اس سے مخاطب ہوا، اور خدا نے اس کو وہ موقع فراہم کیا کہ وہ اس کے پاس آئے، لہٰذا اس نے اس موقع کو فوراً ایکسپٹ کیا اور خدا کے حضور آ گیا۔ جیسے ہی اس نے خدا کو اپنی زندگی دی تو پھر یہ ریجیکشن جو کہ دنیا میں رہتے ہوئے بچپن سے اس کو سہنی پڑ رہی تھی، اس ریجیکشن، اس رد کیے جانے، اس چھوڑے جانے، اس ترک کیے جانے کا سامنا
اس کو بچپن سے ہی کرنا پڑ رہا تھا، تو پھر یہ پل بھر میں ہی بدل گئی اور یہ ریجیکشن ایکسپٹنس میں بدل گئی. خدا نے اس کو گلے سے لگا لیا اور فوراً ہی اس کو جیسے ہی اپنا خادم بنایا تو وہ شخص کلام دینے لگ گیا. وہ بہت سے مجمعوں میں کلام کو سناتا اور پھر کیسے سینکڑوں سے ہزاروں سے لاکھوں میں یہ مجمع چلے گئے اور لوگ اس کا کلام سننے آتے. پھر اس کی زبان نہیں رکتی تھی، نہ ہکلاتی تھی، نہ وہ توڑ توڑ کے جملوں کو عطا کرتا، کیونکہ اب اس کی ایکسپٹنس خدا میں ہو چکی تھی اور خدا نے اس پر اپنا ہاتھ بڑھا دیا تھا. اور اس کی یہ زبان کلام کو جب بیان کرتی تو لوگوں کی زندگیاں چینج ہوتی، اور اس کی اس خدمت سے بہت سی روحیں جیتی گئیں. اور پھر کیسے وہ دنیا جو اس کو ایک وقت پر ریجیکٹ کرتی تھی، پھر اسی دنیا نے اس کلام کو سن کر اس کے وسیلہ سے نجات کو حاصل کیا. اگر ہم پالوس رسول کے بارے میں دیکھیں تو پالوس رسول بھی بڑے دھیمے انداز میں، دھیمے لہجے میں وہ کلام کا بیان کرتا، ان ٹیچنگز کو وہ لوگوں تک پہنچاتا، خدا کی باتیں، ان تعلیمات کو عام کرتا، اور وہ بھی بڑے آہستہ آہستہ کر کر لوگوں سے کلام کرتا اور روحوں کو جیتتا. لیکن یہ آہستہ آہستہ کلام کرنا بہت سی زندگیوں، جانوں کو بچانے کا سبب بن گیا، کیونکہ خدا نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا، اس کو بلایا تھا، اس کو چھڑایا تھا، اس کو الگ کیا تھا، اس کو چنا تھا اور اس کو غیر قوموں کا رسول مقرر کیا تھا. لہذا جب وہ آہستہ آہستہ مخاطب ہوتا تو یہ کلام جا کر اثر کرتا، ان کے بند بند گودے گودے میں سے گزر کر ان کے دل میں سما جاتا اور ان کی زندگیاں بدل جاتی. اسی طرح ہم ایک اور خادم کی زندگی پر غور کریں گے جو کہ امریکہ میں رہتا تھا اور وہ بلیک کمیونٹی سے اس کا تعلق تھا. اور اگر ہم کچھ سالوں پہلے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بلیک اور وائٹ کو لے کر ایک بہت بڑی تفریق پائی جاتی ہے اور بہت سے رائٹس بلیک پیپل کو اور بلیک کمیونٹی کو نہیں مل پاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو رد کیا جاتا، ان کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا اور ان کو دھتکارا جاتا، نفرت انگیز جملوں کا استعمال کیا جاتا اور ان کو وہاں پہ بسنے والے فارنرز پسند نہیں کرتے اور ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے. اور یہ شخص جو کہ بلیک کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا وہ اپنی جوانی کے ایام میں تھا، تو اس دوران وہ ایک ریسٹورنٹ میں جایا کرتا تھا. جب وہ اس ریسٹورنٹ میں جاتا تو اس کو بہت سی دفعہ ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا. کئی دفعہ اس کو وقت پر فوڈ مہیا نہ ہوتا، اس کو دیر سے کھانا سرو ہوتا، کئی دفعہ اس کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی. گویا اس کو بہت سی ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑتا، گویا اس کو مختلف مقامات پر ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی ولیج اور گاؤں میں رہتا تھا. لہٰذا وہاں زیادہ مقامات نہیں تھے جہاں جایا جا سکتا، تو جو وہاں فیسلٹیز اویلیبل تھیں وہ اس کو صحیح طور پر میسر نہ آتی، اس کو ہر جگہ ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی خدا کو دوں گا، اور جس دن اس نے یہ فیصلہ کیا تو پھر اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی. وہ ریجیکشن جو کہ پہلے اس کو فیس کرنا پڑ رہی تھی وہ اسی پل ایکسپٹنس میں بدلنے لگ گئی، اور کیسے اس نے کلام کرنا شروع کر دیا، اس نے لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی، لوگوں کو گواہی دینا شروع کر دی. جیسے ہی اس نے یہ خدمت شروع کی، کیونکہ خدا نے اس کو گلے لگا لیا تھا، کیونکہ خدا نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا، اس کو اس ریجیکشن کے ان خیالات، ان تمام چیزوں سے اس نے نکال لیا تھا. تو پھر جیسے ہی اس کا وقت، اس کی خدمت کا دور شروع ہوا تو وہی ریسٹورنٹ، وہی جگہیں جہاں وہ جایا کرتا تھا تو اس کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا، تو پھر وہاں لوگ جمع ہونے لگ گئے. جب وہ وہاں جاتا اور اسٹریٹ ایونجلزم کرتا تو وہی لوگ جو اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر اس کی ان تعلیمات کو سننے آتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مجمع بڑھنے لگ گئے، اور یہاں تک ہو گیا کہ اس پریچر کا وہاں جانا ناممکن ہو گیا، کیونکہ بہت سی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی اور وہاں کلام کرنا مشکل ہو جاتا. اور پھر اس نے کیسے ان تمام روحوں کو اکٹھا کر کر پھر اس نے ایک چرچ اسٹیبلش کیا
اور آج وہ امریکہ کا بہت بڑا لیڈنگ چرچ ہے اور اس خادم کے وسیلے بہت سی جانیں بچ گئیں۔ اسی طرح ایک خادم جو کہ خدا کے ساتھ چلتا تھا اور وہ اپنی جاب بھی کرتا اور خدا نے اس کو بہت بڑے عہدے پر فائز کر رکھا تھا، اور خدا کا وہ ایک بہت عظیم خادم تھا جو کہ بہت بڑی کانگریگیشن کو لے کر چلتا اور بہت بڑے بڑے کروسیڈ آرگنائز کرتا، اور وہ خادم اپنی جاب کو بھی ایمانداری سے نبھاتا، لیکن یہ ایمانداری اس کے ورک پلیس میں موجود باقی لوگوں کو پسند نہ تھی۔ وہ اسے ہیٹ کرتے، نفرت کرتے کہ یہ خدا کا خادم کیسے اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو گیا ہے اور اس کمپنی کا ہیڈ بنا ہوا ہے، کس طرح اس کو یہ شرف حاصل ہو گیا ہے۔ یہ چیز اس کے باقی کولیگز کو ایک آنکھ نہ بھاتی اور وہ اس سے نفرت عداوت کرتے اور اس کو چاہتے کہ ریجیکٹ کریں، کسی طرح اس کو دھتکاریں اور کسی طرح اس کے اوپر ان کو کوئی موقع ملے تو اس کو نیچا دکھائیں، اس کو ذلیل رسوا کریں، اس کو لعن طعن کریں، اور وہ تمام لوگ اسی چیز میں مصروف رہتے کہ ان کو کوئی ایسا موقع حاصل ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کنڈکٹ کرنی تھی جس کے لیے اس نے ایک پروجیکٹ تیار کیا تھا، لیکن عین وقت پر جب وہ میٹنگ شروع ہونے لگی تو اس کی وہ فائل کہیں کھو گئی، اور وہ اپنے تمام سٹاف کو لے کر اور خود بھی اس فائل کو ڈھونڈنے لگا کہ یہ فائل کہاں چلی گئی ہے، یہ تو یہیں پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ بہت امپورٹنٹ فائل تھی کیونکہ اسی کے اوپر وہ تمام پروجیکٹ بیس کر رہا تھا جس کی پریزنٹیشن ابھی اس نے دینی تھی، لیکن اس سے عداوت رکھنے والے ان دنیاوی لوگوں نے اس کو نیچا دکھانے کا پلان بنا رکھا تھا، انہوں نے اس کی وہ فائل آفس میں ہی کہیں چھپا دی، لیکن کیونکہ وہ خدا سے پیار کرتا تھا، خدا نے اس کو گلے سے لگایا تھا، اس کو ایکسپٹ کیا تھا، تو پھر دنیا کی یہ ریجیکشن اس کے سامنے کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ وہ اسی وقت خدا کے حضور گھٹنوں کے بال جھک گیا، اس نے دعا کی، اس نے کہا اے خداوند میری مدد کر اور اس فائل کو مجھے فراہم کر، اور کیسے وہ فائل کچھ ہی پل میں خدا کے اس خادم کو ایک سٹاف کے ایک ممبر نے آ کر اس کے ہاتھ میں تھما دی، اس کو وہ فائل وہاں آفس میں ہی جہاں وہ چھپائی گئی تھی اس شخص کو مل گئی، اور اس نے لا کر وہ فائل اس خدا کے خادم کے ہاتھ میں تھما دی، اور پھر وہ پروجیکٹ جو کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو نقصان ہو اور خدا کا یہ خادم جو کہ سرفرازی کو حاصل کرتا جا رہا ہے کہیں اور سرفرازی حاصل نہ کر دے، لیکن وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، خدا کا ہاتھ اس پر تھا، تو پھر یہ تمام دشمن اور عداوت رکھنے والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور اس نے وہ پروجیکٹ کی فائل پریزنٹ کی اور اس پروجیکٹ کو ون کیا، اور خدا نے اس کو برکت دی، سرفرازی عطا کی، کیونکہ یہ ریجیکشن جس کا وہ سامنا کر رہا تھا وہ خدا نے ایکسپٹنس میں بدل دی تھی۔ لہٰذا میرے عزیزو، ایک انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دو قسم کی ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک عام طور پر ایک عام انسان اس ریجیکشن کو فیس کرتا ہے، لیکن جب وہ انسان خدا کے پاس آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ یہ ریجیکشن اس کو فیس کرنا پڑتی ہے، لیکن اس ریجیکشن سے اس کو گھبرانا نہیں، کیونکہ وہ خدا کے حضور مقبول ہو چکا ہے، اب وہ دنیا سے نکل چکا ہے، اس نے خدا کو اپنا آپ دے دیا ہے، اپنا آپ سونپ دیا ہے، اور خدا نے اس کو اپنا لیا ہے، اس کو چن لیا ہے، اس کو علیحدہ کر لیا، اس کو الگ کر لیا ہے، اور وہ دنیاوی ریجیکشن جن کا وہ سامنا کر رہا تھا، اب جب اس کو وہ ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کی نوعیت فرق ہوگی، اس کو ریجیکٹ کیے جانے کی اب وجہ خدا سے پیار کرنا ہوگا، خدا کے پیچھے آنا ہوگا، اور خدا کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اب دنیا اس سے عداوت رکھے گی، جیسی عداوت انہوں نے یسوع مسیح سے دکھائی، بے جا اس سے نفرت کی، اس سے عداوت حسد دکھائی، کیونکہ اب وہ شخص جو کہ اس دنیا کی ریجیکشن کا سامنا کر کر خدا کی ایکسپٹنس اپنا کر اس کے پیچھے ہو کر یسوع کے نقش قدم پر چل پڑا ہے، تو پھر گویا اسے بھی ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو بھی دنیا دھتکارے گی، لعن طعن کرے گی، ذلیل کرے گی، لیکن اب اس کو گھبرانا نہیں، کیونکہ خدا نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے، یہ تو اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، اب اسے خوشی منانی ہے، کیونکہ وہ مبارک ہے،
گھبرا نہیں جانا، نیگیٹو تھاٹس کا شکار نہیں ہو جانا، کیونکہ اب ریجیکشن کا مقصد بدل چکا ہے۔ اب اس کی زندگی کا مقصد یسوع کی خدمت ہے، اور اب اس کے سامنے یہ ریجیکشن کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ مبارک کہلائے گا۔ لہذا جب تم سے عداوت رکھی جائے، دنیا تم پر لعن طعن کرے، تم سے نفرت کرے، حسد دکھائے، تو تم مبارک ہوگے۔ لہذا ہمارا مقصد ہے کہ ہم خدا کی گواہی دیں، اس کے نام کو پھیلاتے چلے جائیں۔ یہ خدمت اور یہ ایکسیپٹنس جو ہمیں ملی ہے، اس کا بیان کریں اور وقت نہ گنوائیں، کیونکہ انہوں نے جب خدا کے بیٹے کے ساتھ عداوت رکھی، ہر درخت کے ساتھ انہوں نے عداوت رکھی۔ ہمیں ان باتوں سے گھبرا نہیں جانا، بلکہ اپنے مقصد پر ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو تمہاری نہیں سنتا گویا وہ میری نہیں سنتا، اور جو کوئی تمہاری نہیں مانتا گویا وہ میری نہیں مانتا اور میرے بھیجنے والے کی نہیں مانتا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ بشارت کرنا، خدا کی باتوں کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جانا اور اس کی گواہی کو عام کرنا۔ اسی طرح ہم ایک اور ریئل لائف سٹوری کے اوپر غور کریں گے۔ ایک دفعہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، تو وہاں اسے ایک بے زبان جانور ملا، جس کے اوپر بہت سے جنگلی درندے اور جانور جھپٹ رہے تھے، اس کو مارنا چاہتے تھے، اس کو ہلاک کرنا چاہتے تھے اور اس کو کھا جانا اور پھاڑنا چاہتے تھے۔ لیکن اس شخص نے اس بے زبان جانور کو ریسکیو کیا، اس کو بچایا اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اور گھر آ کر کیونکہ وہ جانور بہت سے زخموں کا شکار ہو چکا تھا اور تمام جسم لہو لہان اور خون سے بھرا ہوا تھا، تو اس شخص نے اس جانور کے زخموں کو صاف کرنا شروع کیا، اس کی خوراک، پانی اور دعا کا بندوبست کیا اور اس کی نگہداشت کی، اس کی کیئر کی، اور پھر دیکھتے دیکھتے کچھ دنوں کے اندر ہی وہ بے زبان جانور پھر سے صحت یاب اور تندرست ہونے لگا۔ لیکن اس شخص کے گھر کے ارد گرد ایک باڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ جانور روزانہ جب صبح جاگتا تو اس باڑ کے پار جنگل کی طرف دیکھتا اور اس کا دل کرتا کہ کسی طرح یہ باڑ پھلانگ کر وہ اس جنگل میں جائے۔ جنگل کا وہ انوائرمنٹ اس کو اٹریکٹ کرتا اور وہ چاہتا کہ وہ وہاں دوبارہ جائے، کیونکہ وہ اب تندرست ہو چکا تھا، وہ چل پھر سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ اس جنگل کا حصہ بنے۔ لیکن وہ شخص بار بار اس کو باڑ سے دور رکھتا کہ کہیں یہ دوبارہ جنگل کے اندر چلا نہ جائے۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جانور اس باڑ کو پھلانگ کر دوبارہ جنگل کے اندر چلا گیا، اور جیسے ہی وہ جنگل کے اندر گیا تو پھر انہی جانوروں نے، انہی درندوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس پر ہوا بول دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اور جب اس شخص نے اس کو ہلاک ہوتے دیکھا تو اس کو اس بات کا بہت افسوس ہوا اور دکھ ہوا۔ یہ سٹوری اس چیز کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ ایک انسان کو جو کہ دنیا میں بھٹکا ہوا تھا اور دنیا اس کو ریجیکٹ کر رہی تھی، اس سے حسد نفرت کر رہی تھی، اس کو لعن طعن کر رہی تھی، اس کو مارنا ہلاک کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ دنیا ایک جنگل کی طرح ہے، ایک جنگل کی شکل اور جنگل کی صورت اور جنگل کا قانون پیش کرتی ہے۔ اور اس بے زبان جانور کی طرح جب ایک شخص بھی اس دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ چیلنجز، یہ مصیبتیں اور یہ آفتیں ایسے انسان کے اوپر بھی آتی ہیں۔ تو پھر جب خدا اس شخص کے اوپر نظر کرتا ہے اور وہ خدا کو اپنی زندگی دے دیتا ہے، تو پھر یہ ریجیکشن، یہ حسد، یہ نفرت جو اس کو جھیلنی پڑ رہی تھی، پھر ایکسیپٹنس، پیار، محبت اور لو میں بدل جاتی ہے اور خدا اس کو گلے سے لگاتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے وہ کھیل تماشے، دنیا کی وہ باتیں، وہ لذتیں اور تمام وہ چیزیں اس کو دوبارہ اٹریکٹ کریں اور وہ اس جنگل میں دوبارہ جانا چاہے اور بار بار اس کا دل دنیا کی طرف جائے، تو پھر ایسا شخص ہلاکت کو گلے لگائے گا، ہلاکت کو مول لے گا، کیونکہ خدا نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کو دنیا سے الگ کیا ہے، جدا کیا ہے، دنیا کی اس گندگی سے اس نے چھڑایا ہے، بچایا ہے، اس مصیبت سے، اس ریجیکشن سے، اس حسد سے جس کو وہ فیس کر رہا تھا،
اس کو علیحدہ کیا، اس کی نگہداشت کی، پالنا کی اور اس کو تمام چیزیں فراہم کی، اس کو سرفراز کیا. لیکن ان تمام چیزوں اور ایکسیپٹنس کو حاصل کرنے کے بعد اگر کسی شخص، کسی بھائی بہن کا دل دوبارہ دنیا میں جائے، وہ بیک سلائیڈ ہو جائے، وہ پیچھے مڑ جائے، وہ خدا کے ساتھ نہ چلے، تو پھر وہ دوبارہ ہلاکت کو گلے لگا لے گا. خدا ایسے لوگوں پر افسوس کرتا ہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور وہ شخص جو کہ خدا کے پاس آ کر دوبارہ دنیا کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ یقیناً ہلاک ہوتا ہے. جیسے ہم نے اس کہانی میں دیکھا کہ وہ بے زبان جانور جس کی اس شخص نے بہت پالنا کی، نگہداشت کی، لیکن اس نے اس ایکسیپٹنس کو، اس ماحول کو اڈاپٹ نہ کیا، بلکہ اس کا دل دوبارہ جنگل میں جانے کو، یعنی کہ اس دنیا میں جانے کو کیا، تو پھر دوبارہ وہ ہلاک ہو گیا. شیطان کی تمام آزمائشوں اور ہلاک کیے ہوئے منصوبوں کا شکار ہو کر وہ ہلاک ہو گیا اور اس نے ہلاکت کو مول لیا. لہٰذا یہاں ہم نے دیکھا کہ کیسے جب ایک شخص خدا کو اپنی زندگی دے دیتا ہے، اس کے پاس آ جاتا ہے، تو پھر خدا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کو موقع دیتا ہے اپنی زندگی میں اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، دنیا میں کھو جاتا ہے، اس جنگل کے اندر اور اس تمام انوائرمنٹ کے اندر جس سے وہ نکل کر آیا، خدا نے اس کو نکالا ہے، اور پھر وہ دوبارہ گناہ کو اپنا کر اگر اس میں جانا چاہتا ہے تو پھر خدا اس کو رد کرتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، گناہ اس کو پسند نہیں ہے. اور جو جان بھی بار بار گناہ کو کرنا چاہتی ہے تو وہ پھر اس کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالتا ہے، اس کو پھر وہ ان پرابلمز، ان مشکلات میں جانے دیتا ہے جس میں وہ خود اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے خدا کی اس ایکسیپٹنس کا انکار کر دیا ہے. خدا نے تو اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن اب وہ خدا کو رد کر کر دوبارہ دنیا کو اپنا رہا ہے. جہاں سے اس کو پہلے ریجیکشن ملتی تھی، اب اس کو دوبارہ اسی ریجیکشن کرنے والے لوگوں کو اپنانا ہے جس کی وجہ سے اس سے نفرت کی جاتی تھی. لیکن خدا نے اس کو گلے لگایا، اپنایا، اٹھایا، کھڑا کیا، پالنا کی، سنبھالا، کیئر کی. لیکن وہ تمام چیزوں کو بھول گیا اور دوبارہ اس نے گناہ کو موقع دیا، تو پھر خدا ایسے اشخاص کو رد کر دیتا ہے. لہٰذا میرے بہنوں بھائیوں، خدا کو ایکسپٹ کرو گے اور دنیا کو اور گناہ اور اس کے تمام کاموں کو رد کرو گے تو پھر اپنائے جاؤ گے. پھر ہماری ایکسپٹنس خدا کی نظر میں ہوگی، پھر وہ اٹھائے گا، پھر وہ کھڑا کرے گا، پھر وہ بلائے گا، پھر وہ پالنا کرے گا، پھر وہ کیئر کرے گا اور پھر وہ سنبھالے گا. لیکن اگر دنیا میں دل کو لگائیں گے جہاں سے خدا ہمیں نکال کے لایا ہے، اور اگر کوئی شخص پھر دوبارہ وہاں اپنے آپ کو لے کر جائے گا تو پھر یقیناً اس کو رد کیا جائے گا اور خدا اس سے جدا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، اس کو اپنائے گا نہیں بلکہ اس کو رد کرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بھی خدا نے اپنی پیاری قوم کو گلے سے لگایا، اس کو اٹھایا، اس کو کھڑا کیا، اس کو سنبھالا، غلامی سے چھڑایا، عجیب کام اور معجزات ان کے سامنے کر کے دکھائے، ہر طرح سے ان کی مدد کی، ان کے ساتھ ساتھ چلا، ان کی رہنمائی کی، گائیڈنس کی، اپنا فضل اور برکت والا ہاتھ ان پر بڑھائے رکھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر کیسے بنی اسرائیل نے اس کو رد کر دیا، خدا کی تمام تعلیمات کو رد کر دیا، احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا. خدا تو بنی اسرائیل سے پیار کرتا تھا، ان کو اس نے گلے سے لگایا ہوا تھا، ان کو ایکسپٹ کیا تھا. وہ ریجیکشن جو کہ وہ مصر میں، یعنی کہ اس دنیا میں جو کہ مصر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس جنگل میں جو کہ دنیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو مصر بھی دنیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جب وہ مصر میں بستے تھے، اس غلامی میں اور اس دنیا میں اور اس انوائرمنٹ کے اندر تھے جہاں وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، جہاں وہ پریشانی کی زندگی بسر کرتے تھے، جہاں وہ ریجیکشن کا سامنا کرتے تھے، جہاں وہ دھتکارے جاتے تھے، لعن طعن کیے جاتے تھے اور ان کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا تھا. لیکن جب خدا نے ان کو سنبھالا، ان کو اٹھا کھڑا کیا، ان کو اپنایا، ایکسپٹ کیا اور اس ریجیکشن، اس دنیا، اس مصر، اس جنگل سے نکال کے جب گلے سے لگایا تو انہوں نے اس ایکسپٹنس کی قدر نہ جانی. وہ پھر بھی انہی خیالات کو، انہی سوچوں کو سوچتے، اس جنگل کے بارے میں، اس مصر کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں. وہ سوچتے کہ وہاں کے کھانے بڑے اچھے تھے، وہاں یہ بڑا اچھا تھا، وہاں وہ بڑا اچھا تھا، اور ہر وقت بڑبڑاتے رہتے. ہر وقت وہ خدا کے سامنے
ایسی باتیں کرتے جو اس کو ناپسند ہوتی، اور خدا کی اس ایکسیپٹنس کا انکار کرتے، رد کرتے، بتوں کی طرف دھیان لگاتے، ان کا دل مصر سے نکل نہ پایا۔ تو پھر جب خدا نے ان کی اس ریجیکشن کو دیکھا تو پھر خدا نے غیر قوموں کو یہ موقع عطا فرما دیا، تاکہ جب اس کی پیاری قوم بنی اسرائیل جس کو اس نے پیار کیا، گلے سے لگایا، جب دیکھے کہ کیسے پھر غیر قوموں کو یہ فضل حاصل ہو گیا، تو پھر ان کو نظر آئے، ان کے سامنے یہ چیز نظر آئے کہ کیسے اگر انہوں نے خدا کے اس پیار کو ٹھکرا دیا، اس ایکسیپٹنس کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا، تو پھر خدا نے بھی ان کو رد کر کر غیر قوموں کو اپنا لیا، ان کو یہ موقع شرف عطا فرما دیا اور ان کو گلے سے لگا دیا، ان کو گھورے، کیچڑ اور گندگی سے اٹھا کر ایک اونچا مقام دے دیا اور ان کو سرفراز کیا، بلند کیا اور ان کو اپنا لیا۔ لہٰذا میرے بہن اور بھائیوں، ہمیں یہ شرف حاصل ہو چکا ہے۔ ہم غیر قوموں میں سے تھے، لیکن ہمیں خدا نے ایکسپٹ کر لیا ہے، یہ موقع عطا فرما دیا ہے۔ ہمیں اس نے ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ اس نے اپنایا ہے۔ گویا ہمیں بھی اس کو اپنانا ہے اور اس کے پیچھے ہو لینا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو اس کو بھی اس ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا، اس کو بھی بہت سے چیلنجز، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیسے اس دور کی حکومت اور وہاں موجود فقی فریسی اس کے خلاف حسد اور نفرت دکھاتے، بے جا اس سے عداوت رکھتے اور اس کو اور اس کی تعلیمات کو رد کرتے اور اس کا مذاق اور تمسخر اڑاتے، لیکن یسوع مسیح ان تمام چیزوں کو فیس کرتا رہا اور وہ گواہی کو پھیلاتا رہا، خدا کی بادشاہی کا ذکر کرتا رہا، اور وہ پیچھے نہیں ہٹا بلکہ آگے ہی بڑھتا چلا گیا، اور وہ اپنے اس مقصد کی تکمیل کے پیچھے ہو لیا جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا، یعنی وہ اپنی جان کو قربان کرے تاکہ اس تمام دنیا کو بچا پائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر بنا، ہر کوئی اس کو ریجیکٹ کر رہا تھا۔ پھر اس نے کیسے اس دنیا کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر، اپنی جان کا یہ عظیم کفارہ دے کر اس نے تمام دنیا کو بچا لیا، اٹھا کھڑا کیا اور سرفراز کر دیا۔ اور اس نے ریجیکشن کی پرواہ نہ کی، اس نے بے عزتی ذلت کی پرواہ نہ کی، بلکہ اس نے ہنس کر صلیب کو گلے لگایا، اپنی جان اس نے پیش کی اور اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کا مذاق بنایا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا گیا، لیکن اس نے یہ تمام ریجیکشن کو ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے برداشت کیا تاکہ ہم بچ پائیں۔ اور اس کے اپنے اس کو چھوڑ گئے، اس کے ساتھی، اس کے شاگرد سب اس کو چھوڑ گئے، اور پترس نے کیسے اس کا 3 بار انکار کر دیا اور اس سے منہ پھیر لیا، گویا اس نے اس کو رد کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ ہر کوئی اس کو رد کر رہا تھا، اس کو چھوڑ رہا تھا، وہ تنہائی کا شکار ہو گیا، اور یہاں تک کہ خدا نے بھی اس کو چھوڑ دیا صرف گناہ کے باعث، کیونکہ گناہ ہی ایسی چیز ہے جس کے باعث خدا کسی کو رد کرتا ہے، کسی کو چھوڑتا ہے، کسی کو ترک کرتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کے اوپر جب یسوع مسیح نے وہ کلمہ اپنے منہ سے صادر کیا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، وہ سوال کرتا ہے، گویا اس کے چھوڑے جانے کی وجہ صرف وہ گناہ تھا جس کو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور اس گناہ کے باعث وہ اس سے جدا ہو چکا تھا۔ لیکن جب اس کی یہ عظیم قربانی پایا تکمیل تک پہنچ گئی تو پھر ایک نیا سورج طلوع ہوا اور غم کے بادل چھٹ گئے۔ یہ ریجیکشن جو کہ ہمیں غیر قوموں کو فیس کرنا پڑ رہی تھی اور ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، پھر اس عظیم قربانی کے باعث یہ سب کچھ ممکن ہو گیا کہ ہم دنیا میں سے نکل کر اس کے پاس آتے ہوئے ایکسپٹ ہو جائیں۔ اس نے ہمیں ایکسپٹنس کا یہ موقع عطا فرما دیا اپنی اس عظیم قربانی کے باعث، تاکہ ہم خدا کے حضور اس کے ساتھ وہ رشتہ جو کہ ٹوٹا ہوا تھا دوبارہ اس نے جوڑ دیا، اور یہ ریجیکشن جو تھی جو کہ ہمارے اوپر آن پڑی تھی اس گناہ کے باعث، پھر ایکسپٹنس میں اپنی اس عظیم قربانی کے باعث بدل دی۔ یسوع مسیح کے ساتھ جب کوئی بھی عداوت رکھتا، حسد کرتا، اس کو رد کرتا، تو یسوع مسیح ایسے شخص کے لیے اس پر افسوس کرتا،
ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب یہودا اسکریوتی نے یسوع مسیح کو پکڑوا دیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کا جانا تو ضرور ہے کہ وہ جائے اور اپنی جان قربان کرے، کیونکہ وہ اسی مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، لیکن اس پر افسوس جس کے باعث یہ چیز ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہودا اسکریوتی نے یسوع مسیح کو رد کر دیا اور دنیا کے لالچ میں ڈوب گیا، اور ان چند سکوں کی خاطر اس نے یسوع مسیح کو رد کر دیا، اس کی ان تمام باتوں کو بھول گیا، اس پیار محبت، اس ایکسیپٹنس کو، اس گلے لگانے کو وہ بھول گیا، اور پھر کیسے اس نے ہلاکت کو مول لیا۔ لیکن یسوع مسیح کا دل درد سے اور طرز سے بھرا ہوا ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بہن بھائی دنیا کی طرف واپس جانا چاہتا ہے تو خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ممکن ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ یسوع سے دل لگائے، اس کے نقش قدم پر چلے، اس کے پیچھے ہو لے، اور وہ ریجیکشن جو اس کے سبب سے، اس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے اس کو ملے گی، تو وہ ریجیکشن ان کے لیے خوشی کا باعث ہونی چاہیے۔ ان کو جھوم اٹھنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یسوع کے پیچھے ہو لینے سے ان کو یہ ریجیکشن کا سامنا دنیا میں رہتے ہوئے ان کو کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ اس دن وہ مبارک ہوں گے، ان کا اجر بہت ہوگا، کیونکہ جب یسوع مسیح اور اس سے پہلے تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، ان کو ریجیکٹ کیا گیا، ان سے عداوت حسد رکھی گئی، تو یقیناً جو یسوع کو پیار کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، جن کو خدا نے ایکسپٹ کر لیا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا ہمیں گھبرا نہیں جانا، بلکہ ہمیں آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے، ہمیں خوشخبری کے کام کو پھیلاتے چلے جانا ہے، اور دنیا کے کونے کونے تک اس خوشخبری کو پھیلانا ہے، کیونکہ ہمیں اس ریجیکشن جس کا سامنا ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا پڑ رہا تھا، تو جب ہم نے یسوع کو ایکسپٹ کیا تو اس نے بھی ہمیں اپنایا اور گلے سے لگایا، اور ہمیں اپنی اس خدمت کا حصہ بنا کر اور اپنی قوم میں شامل کر لیا، اور ہمیں وہ شرف عطا فرما دیا جو کبھی بھی ہمیں مل نہ پاتا، ہمیں اس نے گھورے سے اٹھا لیا۔ اور اب جب ہم یہ گواہی، یہ بشارت لے کر دنیا کے اندر جائیں اور دنیا کو اس ریجیکشن سے نکالنے کے لیے، خدا کی ایکسیپٹنس میں لانے کے لیے جب اس کلام کو لے کر جائیں، تو پھر وہ لوگ جو اس کو ایکسیپٹ کریں گے وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائیں گے، یسوع کی نجات کو حاصل کریں گے، معجزانہ طور پر ان کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن اگر وہ جو پھر بھی سننے کے باوجود بھی ان کو اگر یہ خدا موقع دے گا ان کی زندگی میں کہ وہ خدا کے پیچھے ہو لیں، اور وہ دنیا کی ریجیکشن جس کا سامنا دنیا میں رہتے ہوئے ان کو کرنا پڑ رہا ہے، اور دنیا کی ان چیزوں سے نکل کر جب خدا ان کو موقع دے رہا ہے کہ وہ ایکسیپٹنس، خدا کی ایکسیپٹنس میں داخل ہو جائیں، لیکن اگر انہوں نے ان باتوں کو نہ سنا، خدا کے کلام کو نہ سنا، بشارت کے اس میسج کو، نجات کے اس میسج کو نہ سنا، اور اس کا انکار کر دیا اور اس کو رد کر دیا اور خدا سے منہ پھیر لیا، تو پھر لکھا ہے کہ اپنے پاؤں کی گرد اس جگہ جھاڑ کر آ جانا، ان کو خدا مجرم ٹھہرائے گا، اور وہ مٹی جو وہاں جھاڑ دی گئی ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گی، وہ وہاں گواہ کے طور پر اس چیز کو بتائے گی کہ ان لوگوں نے خدا کو رد کر دیا، اس کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے خدا کو ایکسپٹ کرنے کی بجائے دنیا کو ایکسپٹ کرنا زیادہ بہتر سمجھا، تو پھر عدالت کے روز خدا ان کی عدالت کرے گا، ان کو مجرم ٹھہرائے گا اور وہ ہلاک ہو۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں یسوع کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ایکسیپٹنس کو جو اس نے ہمیں دے دی ہے، ہمیں اپنا لیا ہے، ہمیں یسوع کا مزاج رکھتے ہوئے اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان تمام باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ہے، تاکہ یہ ریجیکشن جو کہ ہمیں دنیا سے مل رہی ہے یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، ہم اس سے گھبرا نہ جائیں، بلکہ یسوع کا نام اسی طرح دنیا میں پھیلاتے رہیں، اور یہ ریجیکشن جس کی وجہ سے ہمیں لعن طعن سہنا پڑ رہا ہے، مذاق ہم دنیا کے سامنے بن رہے ہیں اور وہ ہمیں حقیر جانتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایسا ہی کریں گے، کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا سے وہ دل لگاتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہماری راہ آسمانی ہے، ہمیں آسمان پر جانا ہے، ہم ابدی چیزوں کی تلاش میں ہیں، فانی چیزیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، بلکہ ہمارا یسوع ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔
جس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہے، گورے سے اٹھایا ہے۔ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہیں بننا جو کہ دنیا میں اس جنگل میں دل لگا بیٹھی۔ ہمیں دنیا میں کھو نہیں جانا، دنیا کو اپنا کر، اس کی چیزوں میں کھو کر ہمیں یسوع کی اس اپنائیت کو ہمیں دور نہیں کرنا۔ ہمیں دنیا کو اپنا کر زندگی سے منہ نہیں موڑ لینا۔ زندگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ نجات یسوع ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی ایکسیپٹنس ہے، اور ہمیں دنیا میں نہیں کھو جانا بلکہ ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے۔ جب ہم اس کے پاس آئیں گے تو وہ ہمیں گلے سے لگائے گا، اٹھائے گا، سنبھالے گا، اور وہ ریجیکشن جس کا ہم سامنا کر رہے تھے وہ ختم ہو جائے گی، وہ ایکسیپٹنس میں بدل جائے گی، اور پھر ہم اپنائے جائیں گے۔ آمین۔ جی میرے عزیزو، امید ہے کہ آج کے سرمن سے آپ نے بہت برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ آپ اس سرمن کو دوسروں سے بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ اور آج ہم نے جانا کہ کیسے ہمیں خدا نے ایکسیپٹ کیا، کیسے اس نے ہمیں گلے سے لگایا۔ ہم جو اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہے تھے اور ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا، ہمیں ریجیکشن کا سامنا، حسد کا سامنا، نفرتوں کا سامنا، لعن طعن کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس نے ہمیں اٹھایا، گلے سے لگایا اور ایکسیپٹ کیا، اور ایک اونچا مقام عطا فرما دیا، اور اس نے سرفرازی اور بلندی عطا فرمائی۔ اور اب اگر ہمیں یہ ریجیکشن دوبارہ سہنی پڑے تو یہ ریجیکشن ہم جب سہیں تو ہم مبارک ہوں گے، کیونکہ اب ہم مسیح کے نام سے ستائے جائیں گے، اور ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر وہ تمام چیزیں کریں گے جو اس نے کی اور جو اس نے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو ہم دوسروں کو بھی اس کے پاس لانے والے بنیں گے تاکہ وہ بھی اس ریجیکشن سے نکل کر ایکسیپٹنس میں آ جائیں اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں۔ آمین۔ جی ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ جو کہ بیت الہم چوک، بہار کالونی، لاہور میں واقع ہے، اس کو آپ جوائن کر یہ تمام تعلیمات، ورشپ اور ٹیچنگز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن جو کہ آج کل نئی سیریز چرچ میں دے رہے ہیں جو کہ اٹرنل ریفیوج کے حوالے سے ہے، آپ اس کو آ کر سنڈے سروس میں 9 بجے سے 12 بجے جو کہ ہوتی ہے، اس میں ان چیزوں کو سن کر اور برکت کو حاصل کر خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔